बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र में हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। सियासी राब्तों में तेज़ी आई है मुल्क भर में, क्या कुछ पत्ते हिलेंगे और क्या अपोजिशन जो तहरीक अदम एतमाद के लिए पर तोड़ रही है उसको आखिर कौन सा आसरा मिला है, क्या उसमें वाकई एतमाद पाया जाता है या नहीं। इन मामलात पर तफसील से हमारी बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ़ नोशकी गए हैं जवानों की हिम्मत बंधाने जिन्होंने 2 फरवरी की रात हुए दहशतगर्दी के वाक़यात का कामयाब दिफा किया था। इन 2 मामलात पर बात, लेकिन सरदस्त सर अपोजिशन किस मिशन पर है? हलीफों के लिए हलीम या फिर हरीफों की ख्वाहिशात का पलाव, किसके लिए क्या पक रहा है, इस पर आज गौर करना है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन को बताते चलें कि शहबाज शरीफ साहब की मुत्तहिदा के वफ़द से मुलाकात हुई, मुत्तहिदा के वफ़द की परवेज़ इलाही साहब से भी मुलाकात हुई। कल जरदारी साहब भी चौधरी बरादरान से मिल चुके। रात गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हो, जिससे खबर ये आई कि किसी एक नुक्ते पर इत्तफाक तो ना हुआ, अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब को पीडीएम जमातों के अलावा दीगर तमाम जमातों से राब्तों का टास्क दिया गया और फैसलों का इख्तियार नवाज शरीफ साहब को दिया गया है। ताज़ा खबर यह भी है कि शहबाज शरीफ साहब जल्द चौधरी बरादरान से मिलेंगे, चौधरी शुजा साहब की आदत के लिए जाएंगे और फिर मौलाना भी 1-2 दिनों के अंदर लाहौर तशरीफ़ ला रहे हैं और वो भी ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब से मिलेंगे बल्कि चौधरी बरादरान से भी मुलाकात करेंगे। तो सरदस्त सर ज़रा मैं आपको परवेज़ इलाही साहब का एक बड़ा मानी ख़ेज़ बयान, क्योंकि वो भी आमिर खान साहब से मिले, कुछ बयानात दिखाते हैं, फिर शामी साहब की जानिब जाते हैं। ये तो अभी कोई डिस्कस ही नहीं हुआ और अभी तो 2 साल रहते हैं ना, 2 साल रहते हैं। अवाम की तरफ तो हर वक्त ध्यान रहता है, तो इसीलिए तो हर जो कोई गलत काम आता है तो हम एजिटेट करते हैं और मिल के एक आवाज़ बुलंद करते हैं। कई चीज़ों को हमने ख़राब चीज़ों को ठीक भी करवाया है। वो अभी कोई सामने खदोखाल आ जाए, सामने कोई चीज़ आ जाए, अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान। हम लोग साथ हैं। वफाक में भी जब पीटीआई के दोस्तों से कुछ शिकवे होते हैं तो हम लोग आपस में मशावरत करके ही आगे चलते हैं। तो इंशाल्लाह ये मशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। हमारी 12 शिकायत भी पैदा होती हैं, तो ये कहना कि हम इधर चले जाते हैं, हर पार्टी जो है वो हुकूमत में आती है, आने की कोशिश करती है, तो हमारा भी राइट है। सियासत में सबके साथ ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहिए, इस हद तक नहीं जाएं कि जहाँ पर इख्तलाफात ऐसे हों कि हम एक दूसरे को देखना भी गवारा ना करें, तो ये रहना चाहिए। और फिर मुत्तहिदा के इसी वफ़द की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। इस मौके पर शहबाज शरीफ साहब ने और आमिर खान साहब ने कहा वो भी देख लीजिए। यकीनन ये तशरीफ़ लाए कि हम शुक्रिया अदा करने आए हैं जो इनके जो लोकल बॉडीज़ के हवाले से इशूज़ थे। PMLN ने इनके कन्वेंशन में शिरकत की थी। सब पाकिस्तानी हैं, हम पहले पाकिस्तानी हैं, मैं पहले पाकिस्तानी और फिर कुछ और हूँ। कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। जो मुल्क की तबाही हो चुकी है इमरान नियाज़ी के हाथों, सब मिलकर भी तमाम इज्तिमाई अपना क़ुव्वतें हम सर्व कर लें और इज्तिमाई अज़हान से हम काम लें, तो उसके बावजूद भी एक जान जोखों का काम है, चैलेंज है। इनसे ये गुजारिश की है कि आप हलीफ ज़रूर हैं मगर उससे बढ़कर, उससे पहले आप पाकिस्तानी हैं। तो आपको आज पहले पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा और उसके बाद हलीफ बनकर सोचना होगा, वगरना मैं समझता हूँ कि कौम आपसे हमेशा इसका सवाल करेगी, तो वक्त ज़्यादा नहीं, आपको फ़ैसला करना होगा। ज़ाहिर है कि सियासी सूरत हाल है तो उसमें सियासी गुफ्तगू भी होती है और जिस तरह की मुश्किलात वफाक से पंजाब में हमारे दोस्तों को हैं, हमें सिंध में पीपल्स पार्टी से वही मुश्किलात हैं। हम उसी जुल्म और सितम का शिकार हैं, क्योंकि अभी कोई चीज़ तयशुदा नहीं है। अपोजिशन की तरफ से कोई वाज़े चीज़ सामने अभी तक आई नहीं है। अभी मियाँ साहब की PDM और दीगर दोस्तों से भी मीटिंग्स होना बाकी हैं, तो जो भी गुफ्तगू की है वो हम जाकर कराची में अपनी क़यादत को और राब्ता कमेटी के सामने रख देंगे। फिर जो भी उसमें बातचीत होगी उससे फिर हम मुत्तला भी करेंगे। लेकिन ये ज़रूर हम चाहेंगे और यहाँ इस बात पर इत्तफाक भी है। ये सर किस असर पर अदम एतमाद के लिए पूरे एतमाद होती दिखाई दे रही हैं अपोजिशन की बड़ी जमातें? ये तो अपोजिशन की जो जमातें हैं वही बता सकती हैं। आप क्या बता सकते हैं सर अपने तजुर्बे की रोशनी में? ये जो हलचल हो रही है, मुलाकातों पे मुलाकातें, मौलाना लाहौर तशरीफ़ ला रहे हैं, मुत्तहिदा का वफ़द यहाँ था, शहबाज शरीफ साहब चौधरीयों के यहाँ जा रहे हैं, एक गैर मामूली सूरत हाल तो है ना। चाहे नहीं, वो तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कह दिया ना, अभी तो
کھانے کا سامان اکٹھا ہو رہا ہے کچن میں یعنی سبزی لائی جا رہی ہے، گوشت خریدا جا رہا ہے، کس کا گوشت ہے، لہسن پیاز وغیرہ، لہسن پیاز ادرک، مسالے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی طے کرنا باقی ہے نا کہ پکنا کیا ہے، پکانا کس نے ہے۔ جو اکٹھا کرنے والے ہیں بعض اوقات وہ پکا نہیں پاتے لیکن اور بعض اوقات کھا نہیں پاتے۔ لیکن اس سے چوہے صاحب ایک بات کی تصدیق تو کر رہے ہیں کہ کچن میں سامان آنا ظاہر ہے کہ سامان تو کچن میں آتا ہی رہتا ہے نا، آنا ہی چاہیے، اب پکے گا کیا؟ جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری کم وسیلہ مائیں ہوتی ہیں، بچوں کو بھوک لگی ہوئی ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ ایک دیگچہ چڑھا دیتی ہیں پانی ڈال کر کہ پک رہا ہے تاکہ ان کو کوئی آس رہے، اور بیچارے روتے روتے پھر سو جاتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے یہاں بھی خواہشات کا پلاؤ تو نہیں ہے؟ اپوزیشن جو ہے اب پتہ نہیں کیا ہے، خواہشات کا پلاؤ ہے، کوئی سندھی بریانی ہے، کوئی آلو والی بریانی ہے، گوشت بھی ہے اس میں کہ نہیں، وہ بھی ایک بحث ہے، اور پھر حلیم پوری ہے۔ دنیا میں ایک زمانے میں سر بحث ہوتی رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ بریانی آلو والی ہوتی ہے یا آلو کے بغیر، کیا آلو ڈالنا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، آلو تو اصل میں تو بریانی جب میں ڈھاکہ گیا اچھا، تو وہاں بریانی کھائی تو میں نے کہا یار ڈھاکے میں بھی بریانی آ گئی، تو لوگوں نے کہا لو آپ عجب لوگ، عجب ہے آدمی ہیں، او بھائی ڈھاکے سے تو بریانی گئی ہے، اچھا سبحان اللہ، یہ تو ہماری ایجاد ہے۔ اچھا، تو بریانی جو ہے وہ ہر طرح کی پک سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں سچی بات ہے کچھ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ سہیل وڑائچ صاحب سے پوچھ لیں پھر، ایسی کیا بات ہوئی ہے، ایسا کیا ہنگامہ ہے کہ آپ انتظار نہیں کر سکتے انتخابات کا، اور اس سے پہلے کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی یعنی کیا ایسی نئی بات ہوئی ہے؟ اب کسی سے کچھ پوچھیں، کسی سے کچھ پوچھیں، کوئی کہتا ہے نیا آرمی چیف جو ہے اس کے تقرر کا اختیار جو ہے وہ وزیر اعظم کے پاس نہیں ہونا چاہیے، کس کے پاس ہونا چاہیے؟ وہ نئے وزیر اعظم کو کرنا چاہیے۔ وہ کیوں سر؟ بس یہ تو اب کہنے والے کہتے ہیں نا، اب اس طرح کی اور باتیں ہیں، کوئی ایک وزیر اعظم کے دکھڑے سناتا ہے، کوئی کسی اور کے سناتا ہے، کوئی وزیر اعظم جو ہیں ان کی کوئی پرائیویٹ مجالس کی گفتگو ہے وہ کہیں ریکارڈ ہو گئی ہے، کہیں سنی جاتی ہے، کچھ سے کچھ خطرہ محسوس ہو گیا لوگوں کو، کچھ مطلب ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے۔ میں تو حیران ہوں، پاکستان ہمارا ملک جو ہے، ہم تو بار بار اس میں اسی طرح کی کھچڑیاں پکتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اسی طرح کے حلیم بنتے تسلسل ہوئے نہیں آ دیکھ رہا رہے نا، ہیں۔ تسلسل آئے 5 سال پورے عوام کو فیصلہ کرنے میں، تو وہ جو نقطہ آپ اٹھا رہے ہیں سہیل صاحب سے پھر پوچھ لیں کیسا؟ پوچھ لیتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم جناب سہیل وڑائچ صاحب، سینئر تجزیہ نگار ہیں، کیونکہ ہماری تو اڑان جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے سہیل صاحب کی شروع ہوتی ہے۔ بالکل۔ السلام علیکم سر، سہیل خوش صاحب آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ جی سر، مہربانی۔ تو کیا لگ رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں تو کچھ سمجھنے سے قاصر ہوں، اتنی جلدی کیا ہے یہ پکانے کی کھچڑا؟ ٹھیک، میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ بات سمجھے ہیں یہ اسی کے مطابق ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اگلا الیکشن عمران خان نہ جیتے، اور اس الیکشن سے روکنے کے لیے یہ نو کانفیڈنس بھی ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ نو کانفیڈنس اگر ناکام بھی ہو تو کم از کم اگلے الیکشن تک کے لیے اتنا پروپیگنڈا ہو جائے گا اور اتنی صورتحال خراب ہو جائے گی کہ عمران خان کا جیتنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک کمپریہنسو سلوشن عمران خان کا نکالنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلے نو کانفیڈنس ہو، اور پھر الٹیمیٹلی ان کا یہ ہے کہ بے شک کامیاب ہو یا نہ ہو، پہلے تو کوشش کریں گے کامیاب ہو۔ اگر نہ بھی کامیاب ہو تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ محترمہ کے خلاف نو کانفیڈنس آئی تھی، ناکام ہوئی تھی، اور اس کے نتیجے میں لیکن محترمہ الیکشن ہار گئی تھی۔ تو یہ ماڈل ان کے ذہن میں ہے کہ مسلسل دباؤ رکھیں عمران خان پر۔ سہیل صاحب اس وقت صدر کے پاس اختیار تھا، 58(2)(b) کا اختیار تھا، صدر نے اسمبلی ڈیزالو کی، الزامات لگائے محترمہ پر، اور پھر جلوس نکلے یا اللہ یا رسول، بے نظیر بے قصور، تو اس کے بعد وہ ہاری نا۔ جی 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 جی۔ تو کیا کوئی مقدمے کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے وزیر اعظم کے خلاف؟ کوئی کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن سے فیصلہ آنے والا ہے، کوئی کہیں اور کی بات کر رہا ہے۔ میرا تو دماغ چکرا گیا ہے سن کے۔ دیکھیں اصولی بات تو آپ کی صحیح ہے کہ 5 سال پورے ہونے چاہیے، لیکن نو کانفیڈنس بھی ایک آئینی راستہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس آئینی راستے سے اگر تبدیلی ہو سکے، جو کہ بڑی مشکل ہے کیونکہ حکومت میں ہوتے ہوئے حکومت کے پاس زیادہ طاقت اور اختیار ہے،
اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پاورز دیٹ بھی ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے بھی کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں دی کہ جیسے وہ حکومت سے چھٹکارا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن نے اب اس کا طریقہ یہ نکالا ہے، پہلے یہ تھا کہ شاید پہلے اشارہ آئے پھر ہم کچھ کریں گے، اب یہ ہے کہ نہیں آپ کچھ کریں تو اشارہ آ جائے گا. تو یہ اس طرح کی موو بنا رہے ہیں تاکہ حالات ایسے بنائے جائیں کہ اس میں اشارے کا امکان بھی ہو اور اس کی کامیابی کا امکان بھی ہو. تو اگر یہ کامیابی نہیں ہوتی تو پھر سیٹ بیک بھی تو ہو جائے گا نا. یہ سیٹ بیک بھی ہوگا، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ سیٹ جتنا پروپیگنڈا ہو چکا ہوگا حکومت کے خلاف، وہ سیٹ بیک اس میں اس کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ نو کانفیڈنس لائیں گے. اب ہم نے آرام سے بیٹھنا نہیں ہے، ہم کنٹینیو کریں گے. تو سہیل صاحب یہ یکسوئی پھر آ گئی ہے اپوزیشن کے ہاں کہ لانی ہی تحریک عدم اعتماد، اور وہ بھی عمران خان صاحب وزیر اعظم کے خلاف؟ اس سے پہلے بھی 3-4 آپشنز تھیں، ان پہ بات ہوتی رہی، لیکن کیا یہ یکسوئی آ گئی ہے پھر؟ آپ یہ کیا فرمائیں؟ جی یکسوئی آ گئی ہے، اصل تو ٹارگٹ وزیر اعظم ہی ہے. دیکھیں پروسیس جو بھی کریں گے، مجھے نہیں پتا، ابھی تو پروسیس پہ غور ہو رہا ہے، جو بھی پروسیس کریں گے لیکن ٹارگٹ تو جو ہے وہ تو عمران خان ہی ہے. تو یہ سہیل کی جو ہمارا وزیر اعظم ہے بیچارہ، یہ تو جو بھی آ کے بیٹھتا ہے وہ ٹارگٹ ہو جاتا ہے. اس عہدے میں کوئی ایسی منصب جو ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہے کیا؟ کوئی اس پہ کوئی جادو ہوا ہے کیا؟ مسئلہ کیا ہے؟ پارلیمانی نظام کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ آل پاورفل ہوتا ہے، تو اس لیے توقع کی، اس لیے سارے جو باقی لوگ ہیں ان کی نظر بھی اس عہدے پر ہے. شہباز شریف کی نظر بھی اس عہدے پر ہے، پیپلز پارٹی کی نظر بھی ہے، مولانا فضل الرحمان کی ہے، سارے وہ عہدہ چاہتے ہیں. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس عہدے پر نظر رکھنے کی وجہ سے سارے بننا چاہتے ہیں پرائم منسٹر. وہ آپ تو دیکھیں نا، ہمارے تو پہلے وزیر اعظم جو تھے وہ بیچارے شہید کر دیے گئے دن دہاڑے لیاقت باغ کے اندر، اور اس کے بعد ایک پھانسی لگ گیا، ایک ملک بدر ہو گیا، دوسرا شہید ہو گیا. کوئی چین تو آتا نہیں ہے وزیر اعظم کو. تو اب یہ جو بھی آ کے بیٹھتا ہے وہ لگتا ہے کہ بھئی یہی سارا برائی کی جڑ یہی ہے ملک کے اندر، تو اسی لیے اس کے خلاف معاملہ شروع ہو جاتا ہے. لگتا ہے شامی صاحب آپ اس پھر عہدے کی ترتیب بدلنا چاہ رہے ہیں، وہ جو ہمارے ہاں نئی بحث دوبارہ سے شروع ہوئی ہے. نہیں میں ترتیب نہیں، میں تو دیکھ رہا ہوں، تاریخ دیکھ رہا ہوں میں. تاریخ بدلی نہیں جا سکتی، ترتیب تو بدلی جا سکتی ہے. ترتیب بدل کے بھی دیکھ لیا. اب وہ جو نیجو صاحب تھے ہمارے ایک وزیر اعظم، اچھے بھلے دورہ کر کے آئے باہر سے، چین سے آئے تھے شاید، اور پھر ایئرپورٹ پہ پہنچے اور فارغ. اچھا سلمان غنی صاحب بھی تشریف لائے. سہیل صاحب یہ بتائیں، وہ جمالی صاحب وہ امریکہ کے دورے پہ گئے تھے، وہاں پر تو کسی اور مشن پر تھے. وہاں وہ جو ہمارے تھے کون تھے ان کے وزیر جنگ، جی وزیر دفاع، ان سے میرا تنہائی میں مل لیے. یہاں پتہ چل گیا، یہاں شیخ رشید صاحب نے خبر دے دی، اور پھر وہ اب آئے ایئرپورٹ پر واپس فارغ. سہیل صاحب یہ بتائیں، یہ وزیر اعظم بیچارے چلے دنیا میں تو وزیر اعظم کا کوئی وقار ہے، کوئی احترام ہے، کوئی اس کا روب ہے. یہاں تو ہر بات پر جو اٹھتا ہے وہ وزیر اعظم کو ٹھاپ لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سہیل صاحب یہ نقطہ ادھورا یہ رہ گیا کہ جس طرح سے جو حکومتی حلیف ہیں، چاہے وہ قاف لیگ ہو یا متحدہ ہو، ان کی گفتگو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. کوئی ان کے ہاں بھی کوئی ہلچل ہے، کوئی ہلنے کو تیار ہوئے ہیں، یا بالکل وہ کسی اشارے کا انتظار کریں کہ بتی گرین ہوگی تو موو کریں گے، یلو پہ موو نہیں کرنا؟ میرا خیال ہے وہ بھی غور سے دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے مطمئن تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی وہ کسی بڑی موو، کسی اشارے کے منتظر ہوں گے، کیونکہ وہ تبھی یہ اس پہ قدم رکھیں گے اگر انہیں یقین ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی اور اگلے سیٹ اپ میں ان کا کوئی مؤثر حصہ ہوگا، اور اس حصے سے زیادہ ہوگا جتنا اب ہے. تو اس سلسلے میں پھر چودھری صاحب کو کیا آفر کیا جا رہا ہے سر، اگر وہ مان بھی جاتے ہیں؟ چودھری صاحب کو تو یہ پنجاب گورنمنٹ بھی شاید آفر ہو جائے، لیکن ابھی دیکھنے کی بات ہے کہ کیا ہوتا ہے. نہیں وہ تو عارضی سی ہوگی نا، 1 سال کے لیے یا انتخابات کے بعد. جی اگر پہلے تو 1 سال ہوگا، پھر اگلے الیکشن کے بعد بھی سیٹ اپ ہو سکتا ہے، طے ہو جائے کہ کیا ہوگا. اس بیچ سہیل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان بھی کوئی
ایک अनप्रेसिडेंटेड सी को मूव ले सकते हैं टू सिक्योर हिमसेल्फ एंड हिज फ्यूचर? मेरा ख्याल है कि जो आमतौर पर लोग तसव्वुर करते हैं कि वो असम्बलियां तोड़ देंगे या इलेक्शन करवा देंगे, या मेरा ख्याल है कि इस तरह का एक्शन तो वो कोई नहीं लेंगे, लेकिन वैसे ही वो स्ट्रांग पोजीशन में है। नो कॉन्फिडेंस को इतनी आसान नहीं होती, ये जो मर्जी अपोजिशन कह ले, लेकिन नो कॉन्फिडेंस करना बहुत ही मुश्किल होगा। इतना ये मुश्किल है कि आज तक पाकिस्तान में कोई नो कॉन्फिडेंस हो नहीं सकी फेडरल लेवल पर, और उसकी वजह यह है कि वजीर आज़म का ओहदा जैसे शामी साहब कह रहे हैं कि बड़ा बेचारा है, उतना ही ये ताकतवर ओहदा भी है, इसको हटाना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सुहेल बड़ाई साहब। बज़ाहिर इशारे भी यही बताते हैं, उनकी जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है वो भी यही बताते हैं। यही नहीं बल्कि जवाब में वज़ीर आज़म ने अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने का फ़ैसला किया। 4 बड़े जलसे होने जा रहे हैं चंद रोज़ के बाद, और पूरे तमाद दिखाई दे रहे हैं हर आने वाले दिन के साथ। हम अगर देखें शामी साहब, तो जहाँ पे हम तकिया करते हैं अपने तर्जियों में, अस्करी और सियासी जो ताल्लुकात हैं वो पिछले चंद हफ्तों में हमने देखा है कि मामूल से हट कर मुलाकातों का तसलसल हमें देखने को मिला, चाहे आज नोशकी का दौरा हो या उससे पहले चाइना जाने से पहले की तैयारियाँ हों, और ही हैज़ नथिंग टू लूज। नहीं, वो भी है, जो हमारे लीडर हजरात हैं ना, वो कहते हैं कवाकब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा ये बाजीगर। कहने को क्या, उन्होंने कहा इस पे न जाएं, जाहिर पे न जाएं, अच्छा बातिन को ढूंढ, बातिन को देखने की जो सलाहियत है ना सर, इसके लिए तो फिर देखें तसव्वुफ चाहिए आपको, मौलाना फजलुर रहमान की तस्बीह चाहिए। वो तो कुछ नहीं देख पाया अभी तक। नहीं, वो भी अब असल मसला देख पाए। वजीर आज़म जो है ना, इख्तियारात के एतबार से तो बेचारा नहीं है, वो तो जब टारगेट होता है हर तरफ से उसको निशाना बनाया जाता है, उसमें बेचार की ढूंढ रहा हूं मैं। ताकत तो उसके पास है, सबसे बड़ा होता है। देखिए, एक शख्स बरसों जिद्दोजहद करता है, इलेक्शन लड़ता है, मारा फिरता है, करोड़ों लोग उसके साथ मिलते हैं, तब वो वजीर आज़म बनता है। अब ये खान साहब जो है, कितने पापड़ बेले हैं उन्होंने और वजीर आज़म बने हैं, और ये अचानक तो नहीं है नमूदार हो गए कहीं से, तो बड़ा जब बन गए हैं तो कोई चैन नसीब नहीं हो रहा। सलमान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ किसी एक फैसले पर यकसुई हुई, अगर हुई तो वो फैसला है क्या, और क्या नून लीग की क़यादत पूरे तमाद है उतनी ही जितना जरदारी साहब पूरे तमाद होकर लाहौर तशरीफ लाए थे? जनाब सलमान गनी साहब। देखें जामी साहब, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा सियासी खेल शुरू है, जिसकी इब्तिदा आसद जरदारी साहब की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात है। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में 2 आ रहा थी अदम एतमाद के हवाले से। अक्सरियत तो यही चाहती थी कि अदम एतमाद मूव किया जाए, चूँकि पीपल्स पार्टी की तरफ से 12 इन्हें कहा गया था, लेकिन पार्टी के कुछ सीनियर हजरात और खुद नवाज शरीफ साहब भी ये समझते थे कि क्या हम इन हाउस तब्दीली करके डिलीवर करने की पोजीशन में होंगे। देखें जामी साहब, ये जो मुलाकात हुई है मॉडल टाउन में, एक तो जरदारी साहब का शहबाज शरीफ साहब के हाँ आना एक गैर मामूली बात है, ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है, और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर वो कोई फार्मूला लेके आए थे जिस पे शहबाज शरीफ साहब ने सारा डिस्कस किया, और मैंने उनसे पूछा भी, उन्होंने कहा कि कुछ ऑप्शंस उन्होंने डिस्कस किए हैं और हमने आपस में एक दूसरे को एतमाद में लिया है, हतमी फैसला जो है नवाज शरीफ साहब करेंगे, और फिर उसके बाद उनका नवाज शरीफ साहब से भी राब्ता हुआ। इस वक्त किसी हद तक यकसुई हुई है, कोई फार्मूला इनके दरमियान डिस्कस हुआ है। अब ये जी कि जब मैं ये कहता हूँ कि बड़ा सियासी खेल शुरू है, क्या ये नतीजा खेज होगा? जामी साहब, सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वक्त सियासी महाज से अगर आप देखें तो हुक्मरान तहरीक इंसाफ इस वक्त अकेली है, उसके इत्तेहादी भी अपोजिशन के साथ राब्ते में है, और ख़ास तौर पे चौधरी शुजात हुसैन। देखें, पाकिस्तान की सियासत में बहुत कम लीडर ऐसे हैं जिनका मुखालफिन भी एहतराम करते हैं, और ये जो चौधरी शुजात हुसैन साहब की खबर गिरी का अमल है, ये बड़ी खबरों का बायस बन रहा है, और शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं वहाँ पर, और कुछ अर्सा पहले भी शहबाज शरीफ साहब जाना चाहते थे और चौधरी साहब लाहौर के अंदर मौजूद नहीं थे। मैं समझता हूँ कि नून और काफ के दरमियान ये जो बर्फ का पिघलना है, ये खास तौर पे पंजाब के तनाजुर के हवाले से अहम है, और आने वाले चंद रोज देखें, इन हाउस तब्दीली का इन्होंने असूली फैसला किया है कि ये मूव कब करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले चंद रोज के अंदर मैं नहीं समझता कि ये फरवरी के अंदर ही ऐसा मुमकिन होगा। ये फैसला जो है लंदन में हुआ है, और इस हवाले से आसद जरदारी, हाँ एक इम्पोर्टेंट बात जो अभी तक नहीं आई कि कहा यह जा रहा है कि आसद जरदारी साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ यहाँ है,
اور میری اطلاع یہ ہے کہ خود شہباز شریف صاحب نے انہیں اپروچ کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر انہیں اپروچ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آنے والی صورتحال کے اندر شہباز شریف صاحب کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جب پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی جامی صاحب اختلاف ہوا تو یہ شہباز شریف صاحب کی ذات تھی کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز پیپلز پارٹی سمیت سب سے روابط جو ہے قائم رکھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز سیاست میں روابط ہوتی ہیں. بات یہ کہ یہ ڈیڈ لاک کا عمل جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ نقصان کا باعث بنتا ہے. آج اگر عمران خان صاحب کسی طور بھی امبیرسنگ پوزیشن میں کھڑے ہیں تو وہ ایک ڈیڈ لاک کا عمل ہے. دیکھیں ماضی کے اندر جی آپ کہہ رہے ہیں کہ رول ادا کریں گے شہباز شریف صاحب اور اختیارات دے رہے ہیں یہ سارا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی نواز شریف صاحب کو, فیصلے کرنے کا اختیار ان کے پاس ہوگا. تو یہ بیچارے یہاں بیٹھ کے کیا کردار ادا کریں گے؟ انہیں کہا کہ آپ رابطے کریں. شمس صاحب آج اگر آپ نے دیکھا ہو تو انہوں نے شہباز شریف صاحب کو مزید پارٹی سے رابطے کے سگنل بھی دیا ہے. اس کا مطلب ڈیسیژن یہ کر چکے ہوئے ہیں اور شہباز شریف صاحب ایسے ایکٹیو نہیں ہوئے. اور شہباز شریف صاحب بہت سوچ کے ایکٹیو ہوتے ہیں اور اگر وہ ایکٹیو ہوئے ہیں تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فارمولہ ماڈل ٹون میں طے ہوا ہے جس پہ عمل درآمد کے لیے پیش رفت جاری ہے. بہت شکریہ. وہ گاڈ فادر کا ڈائلاگ ہے نا سر, آئی ایم گونا میک ہم این آفر ہی کانٹ ریفیوز. تو پتہ نہیں اب شہباز شریف صاحب نے یہ آفر کی ہے زرداری صاحب کو یا زرداری صاحب نے انہیں یہ آفر کی ہے. البتہ خاور گھومن صاحب کا مختصر پیغام آیا ہوا ہے کہ وزیر اعظم پہلے کی نسبت زیادہ پر اعتماد ہیں, ان کے پاس کارڈز کھیلنے کو زیادہ ہیں, ان کے تعلقات بھی بہت بہتر ہیں جہاں ہونے چاہیے, اور ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز. اسی لیے وہ عوامی رابطہ مہم میں جا رہے ہیں تاکہ بھرپور طریقے سے جواب دے سکیں. اور وہ مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے نا, ذمہ دار ایک آپ اتنے مگر اوج صحافت پر یہ تکل لڑے گا آپ کی ساری پتنگوں سے. واہ 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 واہ. تو خان صاحب کا تکل جو ہے وہ ان پتنگوں سے لڑے گا. ہاں لڑے گا, بالکل لڑے گا. اچھا جی, خان صاحب جو ہیں وہ بھی میدان میں نکلنے والے ہیں. بالکل جی, وہ 4 بڑے جلسے کرنے جا رہے ہیں. منڈی بہاودین سے شروع کریں گے, سندھ جا رہے ہیں, کے پی کے جا رہے ہیں. پھر دیکھیں نا, اب مسئلہ یہ ہے کہ جب خان صاحب جلسے کریں گے کس کے خلاف کریں گے؟ اپوزیشن کی جو وکٹ ہے اس پہ کھیلیں گے نا. یعنی گویا انتخابی مہم شروع ہو جائے گی تو پھر انتخابات ہی کرا دیں. چلے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی متحدہ کے رہنما جناب عامر خان صاحب سے بات کر سکیں کہ ان کی ملاقاتیں شہباز شریف صاحب سے اور پرویز الہی صاحب سے کیسی رہیں. ایک میرے کان میں ایک بات کہی ہے کسی نے, وہ بھی بتاتا ہوں ابھی آپ کو. بریک لے لوں پہلے یا بریک سے پہلے کرنی ہے؟ نہیں, بریک سے بعد. بریک میں بات. چلیں جی, شامی صاحب کے کان میں کس نے کیا کہہ دیا بریک سے پہلے, یہ بڑی خاص بات ہے. اگر آپ نے سننی ہے, دیکھنی ہے تو بریک کے بعد بھی ہمارے سے جڑے رہیں. ویلکم بیک ناظرین. متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر ڈپٹی کنوینر جناب عامر خان صاحب سے ہم نے رابطہ کیا. ان دنوں لاہور کے دورے پر ہیں. چودھری برادران سے ملاقات ہوئی, اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی. تو ان کی زبانی جان لیتے ہیں کہ انہیں شہباز شریف صاحب کیا پیشکش کر رہے ہیں, چودھری صاحب کیا مشورہ دے رہے ہیں. کیا خیال آپ کا سر؟ بہتر تو ٹھیک ہے. کراچی سے وہ تشریف لائے ہیں, وہ بھی ان کے لیے کچھ لائے ہوں گے نا. کچھ لائے ہوں گے, کیا لائے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں. عامر بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کیا لے کے گئے اور آپ کو کیا پیشکش کی گئی سر؟ ذرا آسان لفظوں میں ہمارے ناظرین کو تو بتائیے. وہ تو خان صاحب ہمارے ہاں تو ایک محاورہ ہے نا کہ اگر ہم آپ کے گھر جائیں گے تو آپ ہمیں کیا دیں گے, اور آپ ہمارے گھر آئیں گے تو ہمارے لیے کیا لائیں گے. ٹھیک ہے, آپ ہمارے لیے کیا لائے ہیں, ہمارے چودھریوں کے لیے اور ہمارے شریفوں کے لیے. بہت شکریہ شامی صاحب. ہم تو کراچی سے آئے تھے تو ہم تو صرف خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی جائیں گے. اچھا, نہ کچھ دینے آئے تھے اور نہ کچھ لینے کے لیے. تو لیکن بہرحال سیاست کر رہے ہیں اور لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ہی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو ہم فی الوقت تو صرف اس وجہ سے آئے تھے کہ جو حالیہ دنوں میں کراچی میں ایک بلدیاتی بل پاس کرایا گیا تھا جس پر پھر احتجاج بھی ہوا, مظاہرے بھی ہوئے, اس میں لاٹھی چارج اور شیلنگ سب کچھ پیپلز پارٹی کے ظلم و ستم سب کچھ رہے. اور اس درمیان جن سیاسی جماعتوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, ہم سے یکجہتی کا اظہار کیا, ہمارے اس مطالبے کو انہوں نے سپورٹ دی, ہم نے ان سب کا شکریہ ادا کرنے کا پروگرام بنایا تھا. تو ہم آئے اور یہاں پر صرف
صرف اسی مقصد کے لیے آئے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے. یہاں آئے تو یہاں صورتحال، سیاسی صورتحال بالکل نیا رخ اختیار کر گئی ہے. تو خان صاحب پھر تو پی ٹی آئی نے بھی تو آپ کو سپورٹ کیا اس معاملے میں، تو کیا پھر عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے آپ اسلام آباد بھی جا رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے؟ شامی صاحب، ہم تو پہلے دن ہی ہم نے پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات کی تھی اور ان کا بھی شکریہ ادا کیا تھا. عمران خان صاحب دائرے کے چائنا گئے ہوئے تھے تو ہم پریزیڈنٹ صاحب سے ہم نے ٹائم دیا، ان کے مشغول ہیں، انہوں نے ٹائم بھی دیا. کشمیر ڈے پر وہ کشمیر تھے، واپس آئے، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم نے ان کا بھی شکریہ ادا کیا. بدقسمتی سے وہ خبر پریزیڈنٹ ہاؤس سے جاری نہیں کی گئی. میں کیا کہہ سکتا ہوں. آج آپ یہ فرما رہے تھے کہ کچھ ناراضی آپ کی وفاق یا حکومت کے ساتھ رہتی ہے جو آپ ان کے سامنے بھی رکھتے ہیں. آپ تو یہاں شکریہ ادا کرنے آئے تھے، لیکن آگے سے پھر کیا سننے کو ملا؟ کیا تجاویز آپ کے سامنے آئیں؟ کیا پیشکش آپ کو کی گئی ہے جو آپ نے رابطہ کمیٹی کے سامنے جا کے رکھنی ہے؟ وہ تو بتلائیں نا. دیکھیں، ابھی تک تو کوئی بھی چیز اپوزیشن کی طرف سے بھی واضح کوئی موقف سامنے آیا ہی نہیں ہے. زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد ان کو ابھی پی ٹی ایم کے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. جو ان کو بات کہنی تھی وہ یقیناً انہوں نے کہی بھی، اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھی شہباز شریف صاحب نے یہ فرمایا بھی. جو ان کا موقف ہے، ظاہر ہر سیاسی پارٹی کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے، اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ انہوں نے فرمایا بھی. تو میں نے بھی وہاں پر گزارش یہی رکھی کہ اگر آپ کو یہاں پر کوئی مشکلات ہیں تو ہم اس سے کہیں زیادہ مشکلات سندھ میں فیس کر رہے ہیں، اور یقیناً وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور ہمیں بالکل دیوار سے لگا دیا گیا ہے، تو وہی مشکلات ہم فیس کر رہے ہیں. تو اس وقت سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز جمہوری انداز میں اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی کام ہوتا ہے اور اپوزیشن کا حق ہے وہ اس آئینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. انہوں نے اپنی جو بھی گزارشات تھیں تو وہ رکھی ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ میں اس وقت قبل از وقت اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کر سکوں گا. میں وہ ساری چیزیں جا کر کنوینر خالد مقبول صدیقی بھائی اور رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھ دوں گا، اور پھر تنظیمی سسٹم کے تحت رابطہ کمیٹی جو بھی بات کرے گی یا جو بھی موقف اختیار کرے گی پھر وہی سامنے آ سکے گا. فی الوقت مگر خان صاحب آپ تو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ تو پیپلز پارٹی کے زخم خوردہ ہیں، تو آپ پیپلز پارٹی آپ کو آگے کھڑی نظر آ رہی ہے. وہ یہ جو آنے والی مووز ہیں ان میں تو بنیادی کردار زرداری صاحب کا ہے، تو پھر آپ بھی تو کوئی ضمانتیں مانگ رہے ہوں گے نا نیک چلنے کی ان سے. شامی صاحب، ہماری تو زرداری صاحب سے پیپلز پارٹی سے تو کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے، اور ہم تو زخم خوردہ نہیں بلکہ ہمیں تو دیوار سے چن دیا ہے، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکمرانی میں ہی ہمیں دیوار سے چنا گیا ہے. تو شکایتیں بالکل ہیں، لیکن سیاست میں ظاہر کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی ہے، اور ہمارے ساتھ تو ہم بس دعا گوئی ہیں. نہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی ہم رہے ہیں، اس دور میں بھی کوئی ہمارے ساتھ بہت اچھا رویہ نہیں رہا، نون کے ساتھ بھی نہیں رہا، اور کراچی کے زخموں پر تو مرہم پی ٹی آئی بھی نہیں رکھ سکی ہے. پی ٹی آئی بھی کراچی کے آپ تو کوئی پھر انارکلی تو نہیں بنے نا آپ، ماشاءاللہ. نہیں، انشاءاللہ انارکلی تو نہیں بنیں گے، اور ڈٹ کر مقابلہ کریں گے سارے ظلم و ستم کا. ابھی سی ایم ہاؤس کے سامنے نہتے اور مائیں اپنی گود میں شیر خوار بچوں کو لے کر بیٹھی تھیں، ان پر لاٹھی چارج ڈنڈے برسائے گئے ہیں، جس طرح منتخب اراکین اسمبلی کو جس طرح مارا گیا ہے. تو یہ سارا ظلم تو ہم فیس کریں گے. اس واقعے کو ہم نے بھی تفصیلی رپورٹ کیا تھا، اس پہ گفتگو بھی کی تھی. جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ جو شہباز شریف صاحب کی سیاسی گزارشات آپ نے سنی، ان میں کوئی آپ کو بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر، پولیٹیکل لیڈر کو دم خم دکھائی دیا آپ کو؟ نیوٹرلی پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. دیکھیں، وہ یقیناً جو کچھ بھی ان کی سوچ ہے وہ ملک کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، اور وہ ملک کے اندر بہتری، مہنگائی کی صورتحال ایسی ہے کہ ہر آدمی اس سے پریشان ہے، وہ اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. لیکن یہ چہرے بدلنے سے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان کے معاملات کیسے صحیح ہوں گے. صحیح، آج عمران خان صاحب ہیں، کل کوئی اور آ جائے گا، پرسوں کوئی اور آ جائے گا.
بنیادی طور پہ مسئلہ یہ کہ جو نظام جو گل سڑ گیا ہے، بدبو زدہ نظام ہے، اس کے اندر تبدیلی کے لیے کسی کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں ہے. مجھے کہہ لینے دیں کہ یہ اتنا تکلیف دہ اتنی صورتحال ہے کہ عام آدمی اس بحران سے کیسے نکلے گا، اس کا کوئی حل مجھے تو نظر نہیں آتا. ہم سیاسی ورکر ہیں، ہم لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بڑی مایوسی ہے لوگوں میں، اور ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. ہمیں بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے اور مایوسی ہے کہ کیا ایسا کون سا طریقہ اختیار کریں کہ جس سے ایک عام آدمی کا جو دکھ ہے، جو تکلیف ہے، جو بھوک ہے اس کا ہم مداوع کیسے کر سکیں. یہ بڑی خراب صورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی جو ہے امید سے بھر دے. اچھا، اس پہ آمین کہنا ہے. آمین. اچھا، بہت شکریہ عامر بھائی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی ہوتی ہے جلد. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر وقت پروگرام ختم ہو رہا ہے. اب یہ ہے ہمارے جو اچھا نہیں، پہلے آپ نے جو کان میں جو سنا، جو آپ کو بریک سے پہلے کسی نے آ کے آپ کے کان میں کوئی خسر بسر کیا، میں تو دیکھ نہیں پایا. 22 دانے ہیں ٹوکری میں، ان کا ایک پارسل ہے. اچھا، وہ کس کے پاس ہے؟ وہ پی ٹی آئی کے دانے ہیں. اور وہ کس کے پاس ہے؟ جو مختلف لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہیں. مختلف لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو ڈیلیور کر دیں گے. اب اگر یہ دانے واقعی ٹھیک ہیں تو پھر تو مشکل ہوگی، اگر یہ بکھر گئے تو پھر اور بات ہے، یا اگر یہ پہلے ہی توڑ دیے گئے انڈے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے. چلے. اچھا، آپ یہ دیکھیے، ہمارے جو حنا ربانی کھر ہیں، ہماری پہلی خاتون وزیر خارجہ، اور ان کے والد ہمارے غلام ربانی کھر، ان کا انتقال ہوا. پرانے پارلیمنٹیرین سے، خود بھی قوم اسمبلی کے ممبر رہے. ان کے اب بھی ان کا بیٹا رضا ربانی کھر، وہ بھی ممبر ہے قومی اسمبلی کا. حنا ربانی کھر بھی، اور پیپلز پارٹی کا بڑا مضبوط گھرانہ ہے. غلام مصطفیٰ کھر کے چھوٹے بھائی. اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے. حنا ربانی کھر صاحبہ سے ملاقات ہوئی تو تعزیت کی اور فاتح پڑھی ان کے لیے. اور پھر ایک میرے بہت ہی یعنی عزیز ترین دوستوں میں سے ایک، پرانے ترین، جب میں لاہور آیا اس وقت سے، امتیاز انور صاحب، بڑے بزنس مین تھے، بڑی اٹھان تھی، بڑی شان تھی، مگر اور خندے بڑا رول ادا کریں گے کونسل مسلم لیگ میں تھے، ختم ہو گیا، لیکن وہ پھر کاروبار کے جھمیلوں میں ایسے پڑے، وہ ساری ان کی سیاست بکھر گئی. ان کی اہلیہ ہماری بھابھی سبیہ جو ہے وہ انتقال کر گئی. اللہ ان کے درجات بلند کرے. ناظرین، یہاں پروگرام میں ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات کل، تب تک لیے اجازت. اللہ حافظ.